पूरी आलमी मईशत पंप पर आप जो कीमतें अदा करते हैं और वो एनर्जी जो दुनिया भर के शहरों को चलाए रखती है, इसका इन्हसार इस बात पर है कि समंदर के एक छोटे से कोने में क्या होता है। हम बात कर रहे हैं एक बहुत बड़ी तवानाई की लाइफलाइन की, यानी ऐसा रास्ता जो दुनिया भर में ऑयल सप्लाई के लिए इंतहाई अहम है। हर रोज दुनिया में जितना तेल इस्तेमाल होता है, इसका तकरीबन 21% हिस्सा इसी गेटवे से गुजरता है, जो इसकी गैर मामूली अहमियत को जाहिर करता है। अगर हम करीब से देखें तो ये कोई वसी खुला समंदर नहीं है, बल्कि एक निहायत अहम और नैरो वाटरवे है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की, एक ऐसा पैसेज जो जियोग्राफिकली ईरान और ओमान के दरमियान वाक़ है। यही रास्ता पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से मिलाता है और आगे चलकर इसे अरबियन सी से जोड़ देता है। इसके सबसे नैरो हिस्से में एक साहिल से दूसरे साहिल तक का फासला सिर्फ तकरीबन 33 किलोमीटर है, यानी इतना महदूद रास्ता कि बज़ाहिर मामूली सा लगता है, लेकिन हकीकत में इसी छोटे से खला के जरिए दुनिया की एक बड़ी मौशी सरगर्मी जुड़ी हुई है। जैसे ग्लोबल वेल्थ और एनर्जी फ्लो की चाबियां इसी मकाम पर रखी हुई हों। इसी खुसूसियत की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को एक इंतहाई अहम चौक पॉइंट समझा जाता है, जहां से गुजरने वाली हर एक्टिविटी गैर मामूली अहमियत रखती है। ये मकाम आलमी सतह पर एक सेंसिटिव जियोपॉलिटिकल पोजीशन भी रखता है, जिसे एक जियोपॉलिटिकल टाइम बॉम्ब से तशबीह दी जाती है, यानी ऐसा मकाम जहां कोई भी गलत कदम एनर्जी मार्केट्स में शदीद रिएक्शन पैदा कर सकता है और इसके इम्पैक्ट पूरी दुनिया तक महसूस किए जा सकते हैं। आपके सामने जाइंट ऑयल टैंकर्स होते हैं, इंसान के बनाए गए सबसे बड़े शिप्स, और ये सब एक इंतहाई तंग शिपिंग लाइन में गुजर रहे होते हैं। यानी इतनी बड़ी शिप्स की आमदोरफ्त एक महदूद रास्ते में सिमट जाती है, जिसके इर्द गिर्द का माहौल भी सादा नहीं, बल्कि डिफेंसिव सिस्टम जैसे नेवल माइंस और मिसाइल इंस्टॉलेशन इसे मजीद सेंसिटिव बना देते हैं। अगर इसी मंजर को वॉरशिप्स, रडार स्क्रीन्स और मुसलसल निगरानी के तनाजुर में देखें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ सिर्फ एक वाटरवे नहीं रहता, बल्कि एक ऐसी जगह बन जाती है जहां हालात हर वक्त तब्दील होते रहते हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि इस तमाम इंटेंसिटी और एक्टिविटी के बावजूद ये जगह अपनी कुदरती खूबसूरती भी रखती है। यहाँ आपको ऐसे साहिल मिलते हैं जिनकी रेत सुर्ख रंगत लिए होती है, जो लहरों के साथ एक मुनफरिद मंजर पेश करती है। इसके साथ साथ यहाँ कदीम सकाफतों के आसार भी मौजूद हैं, जो इस बात की निशानदही करते हैं कि खित्ता जदीद तेल की तिजारत से बहुत पहले भी इंसानी तारीख का हिस्सा रहा है। इसलिए सवाल ये पैदा होता है कि ये छोटी सी पानी की पट्टी एक साथ ताकत की अलामत और खूबसूरती और तारीख का खजाना कैसे है। एक तरफ यहाँ ग्लोबल एनर्जी गेटवे है और दूसरी तरफ नीला पानी और सफ़ेद रेत ऐसे मनाजिर पेश करते हैं जो टूरिस्ट के लिए हमेशा से अट्रैक्शन का बायस रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा साहिल देखा है जिसकी रेत में खून जैसी गहरी सुर्खी हरकत करती महसूस हो? बहुत से लोगों का ख्याल है कि शायद कोई गैर मामूली या खौफनाक वाकया होने वाला है, क्योंकि इसका रंग आम साहिलों से बिल्कुल मुख्तलिफ और ज़्यादा शदीद नजर आता है। लेकिन हकीकत में इस मखसूस रेड कलर की वजह मट्टी में आयरन ऑक्साइड की बड़ी मिकदार है। तारीक ज़मीन और रेत लहरों को रेडिश ब्राउन कलर में बदल देती है, जिससे वो दूसरे साहिली इलाकों की निस्बत ज़्यादा शदीद दिखाई देती हैं। ये डार्क कलर सिर्फ देखने में ही खास नहीं, बल्कि इकोनॉमिकली भी इसकी अहमियत है। इस मट्टी में मौजूद मिनरल्स इसे कीमती बनाते हैं, जिसकी वजह से हॉर्मुज़ आइलैंड की ज़मीन न सिर्फ खूबसूरती के लिए मशहूर है, बल्कि अपनी इकोनॉमिक वैल्यू के लिहाज से भी अहम मकाम रखती है। लेकिन जैसे जैसे ये रिसोर्सेज तेज़ी से ख़त्म होते जा रहे हैं, एक्सपोर्ट्स कम हो गई हैं। रेड आयरन ऑक्साइड न सिर्फ कॉस्मेटिक, कपड़े, सिरामिक्स और खाने के रंग बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली इंडस्ट्री में कीमती है, बल्कि मकामी लोग इसे रोज़मर्रा के मसाले के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। अगर आप हॉर्मुज़ आइलैंड पर स्विमिंग करते हैं तो निशानी के तौर पर रेड कलर आपकी स्किन पर कई दिनों तक बरकरार रह सकता है। सिल्वर बीच रेड सी के साथ ही सिल्वर बीच है। इस बीच को सिल्वर बीच कहा जाता है क्योंकि यहाँ की रेत आम पीली या सफ़ेद नहीं, बल्कि सिया और सुरमई रंग में लातादाद चमकते हुए मादनी ज़र्रात से मिली हुई है। ये चमकते हुए ज़र्रात दरअसल माइका और सिलिका मादनियात के टुकड़े हैं, जो लाखों सालों के कुदरती अमल के दौरान बारीक होकर रेत में शामिल हो गए। जब सूरज की रोशनी इन पर चमकती है तो ये मादनी ज़र्रात रोशनी की अक्कासी करते हैं, जो साहिल पर बिखरे हुए लाखों छोटे हीरों या चांदी के टुकड़ों जैसा असर पैदा करते हैं। क्योंकि हॉर्मुज़ आइलैंड की ज़मीन आयरन ऑक्साइड से भरपूर है, इसलिए चांदी की रेत से टकराने वाली लहरें गहरे रंग से रेड हो जाती हैं। यहाँ नंगे पांव चलना एक मुनफरिद तजर्बा है, क्योंकि ये बारीक और चमकदार ज़र्रात जिल्द से चिपक जाते हैं। कुछ ही लम्हों में आपके पाँव और जिल्द एक कुदरती चमकदार लेयर से ढक जाते हैं, जैसे किसी ने हल्की सी चमक छिड़क दी हो, और इसे फ़ौरन धोना भी आसान नहीं होता। रैम्बो वैली
یہی آئلینڈ جو اپنے سرخ ساحلوں کے لیے مشہور ہے اندرونی حصے میں ایک اور حیرت انگیز مقام بھی رکھتا ہے جسے ریمبو ویلی کہا جاتا ہے، جو ایسا منظر پیش کرتی ہے جیسے آپ کسی اور سیارے، خاص طور پر مارس پر پہنچ گئے ہوں، کیونکہ پیدل یا سائیکلنگ کے دوران آپ مناظر کو دیکھنے کے لیے ارد گرد کی مٹی کے کلرز کو مسلسل بدلتے ہوئے دیکھیں گے، کیونکہ ان میں 17 ڈفرینٹ منرلز موجود ہیں۔ ونٹر اور آٹم کے دوران آئلینڈ پر موسم بہت ہلکا اور خوشگوار ہوتا ہے، لیکن آئلینڈ پر سمر ٹمپریچر 95% ہیومیڈیٹی کے ساتھ 45 ڈگری سیلسیس تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ کوئی انسان کا بنایا ہوا منظر نہیں، بلکہ ایک قدرتی نمک گنبد ہے جو لاکھوں سالوں میں تشکیل پایا ہے۔ یہاں زمین مختلف رنگوں میں نظر آتی ہے، گہرا سرخ آئرن آکسائڈ کی وجہ سے، چمکدار پیلا سلفر کی وجہ سے، جبکہ جامنی اور سفید رنگ بھی جگہ جگہ دکھائی دیتے ہیں۔ ان رنگوں کی سب سے حیران کن بات یہ ہے، سرخ مٹی جسے گیلک کہا جاتا ہے کھانے کے قابل بھی ہوتی ہے، یعنی یہ وہ نایاب جگہ ہے جہاں آپ واقعی زمین کا ذائقہ چکھ سکتے ہیں۔ مقامی تہواروں میں فنکار اسی رنگین ریت کو استعمال کرتے ہوئے زمین پر بڑے اور پیچیدہ قالین جیسے ڈیزائن بھی بناتے ہیں۔ سورج کی روشنی کے بدلنے کے ساتھ ساتھ یہ رنگ بھی بدلتے محسوس ہوتے ہیں، جس سے ہر لمحہ منظر نیا لگتا ہے۔ کیشم آئلینڈ۔ کیشم پرشین گلف کا سب سے بڑا آئلینڈ ہے، جس کا ایریا تقریباً 1500 کلومیٹر اور لمبائی 130 کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ یہ آئلینڈ ایران کے ساحل سے صرف چند کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اپنی اسی پوزیشن کی وجہ سے نہ صرف یہ اسٹریٹ آف ہارمز کے اندر ایک اہم مقام رکھتا ہے، بلکہ اپنے اہم اسٹریٹجک لوکیشن کی وجہ سے کیشم ٹورسٹ کی جنت بھی ہے۔ تازہ ترین عدد و شمار کے مطابق آئلینڈ کی پاپولیشن کا اسٹیمیٹ تقریباً 1,50,000 افراد پر ہے، جو بنیادی طور پر ماہی گیری، سمندری تجارت اور ماحولیات کے ذریعے روزی کماتے ہیں۔ اگرچہ دبئی کی طرح لگژریس لائف اسٹائل کیشم آئلینڈ میں نظر نہیں آتا، لیکن اس کے باوجود یہ اپنی صاف شفاف پانیوں اور قدرتی سکون کی وجہ سے ایک اٹریکٹیو ٹورسٹ اسپاٹ بن چکا ہے۔ یہی سمپلیسٹی اور نیچرل بیوٹی اسے خاص طور پر ایرانی مڈل کلاس کے لیے ایک پسندیدہ منزل بناتی ہے، یہاں تک کہ معاشی مشکلات کے باوجود لوگ اس طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ کیشم کا بڑا حصہ دراصل یونیک جیولوجیکل فارمیشن سے بھرا ہوا ہے، جس کی وجہ سے خاص جغرافیائی خصوصیت رکھتا ہے۔ چیکو ویلی۔ جب آپ چیکو ویلی میں قدم رکھتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آئلینڈ کی زمین نے خود کو ایک کھلے نیچرل اسٹرکچر میں تبدیل کر دیا ہو۔ آپ ان ہیوج ورٹیکل والز کے درمیان چل رہے ہیں جو آسمان کی طرف اٹھتی ہیں، کچھ کی اونچائی 100 فٹ سے زیادہ ہے۔ یہ صرف ایک خوبصورت نظارہ نہیں ہے، یہ ایک قدرتی قلعہ ہے۔ لوکل اسٹوریز سے پتہ چلتا ہے کہ چیکو نام کا مطلب 4 کنویں ہیں، اور آج بھی یہاں ایسے قدیم گڑھے یا سوراخ دیکھے جا سکتے ہیں جو بارش کے پانی کو جمع کرنے کے لیے استعمال ہوتے رہے ہیں۔ یہ سارا منظر لاکھوں سال کے قدرتی عمل کا نتیجہ ہے۔ ہوا اور بارش نے لائم سٹون کو آہستہ آہستہ کاٹ کر ان دیواروں میں ڈیپ ہولز، ویوی سٹرکچر اور اسٹرینج پیٹرنز بنا دیے ہیں، جس کی وجہ سے چٹانیں ایسی دکھائی دیتی ہیں جیسے وہ پگھلے ہوئے موم سے بنی ہوں۔ تنگ ترین حصوں میں یہ احساس اور بھی زیادہ شدید ہو جاتا ہے کہ آپ دونوں طرف کی دیواروں کو ایک ساتھ چھو سکتے ہیں، اوپر سورج کی تپش جبکہ نیچے ٹھنڈی خاموشی۔ یہ فرق اس جگہ کو اور بھی منفرد بنا دیتا ہے۔ یہ سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ یہ جگہ ایک بہترین اسٹریٹجک ٹھکانے کے طور پر کیوں دیکھی جاتی تھی، اور بلند چٹانی دیواروں کے درمیان کھڑے ہو کر انسان خود کو آسانی سے چھپا سکتا ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی بڑی فوج قریب سے گزر بھی جائے تو اسے اندازہ نہ ہو کہ کوئی ان کے بالکل قریب موجود ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے نیچر نے خود ایک محفوظ مقام تیار کر دیا ہو، جو انسان کے بنائے گئے ڈیفنس سسٹم سے کہیں پہلے وجود میں آ چکا تھا۔ اسٹار ویلی۔ اس خطے میں موجود اسٹار ویلی کے بارے میں مقامی لوگوں کے پاس ایک انٹرسٹنگ اور مسٹیریس اسٹوری بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بہت زمانے پہلے ایک ستارہ آسمان سے گرا اور آئلینڈ سے ٹکرا گیا، جس کے اثر سے زمین بکھر گئی اور یہ عجیب و غریب پلر اور چٹانی شکلیں وجود میں آ گئیں۔ یہ کہانی اس جگہ کے غیر معمولی منظر کو ایک اور معنی دیتی ہے، جس سے یہ علاقہ اور بھی پراسرار محسوس ہونے لگتا ہے۔ اکارڈنگ ٹو جیولوجسٹ، یہ سارا منظر کسی اچانک واقعہ کا نتیجہ نہیں، بلکہ لاکھوں سالوں تک جاری رہنے والے قدرتی عمل، ہوا اور بارش کے کٹاؤ کا نتیجہ ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ ایلیمنٹس چٹانوں کو تراشتے رہے، جس سے یہ نوکیلے ستون، عجیب و غریب محرابیں اور بے قاعدہ شکلیں وجود میں آئیں۔ جب ہوا ان نیرو کریک سے گزرتی ہے تو ایک سیٹی جیسی آواز پیدا ہوتی ہے، جو سننے میں مسٹیریس اور کبھی کبھی خوفناک لگتی ہے۔ یہی آوازیں صدیوں سے لوگوں کو رات کے وقت اس جگہ سے دور رکھتی آئی ہیں،
اور اسی وجہ سے کچھ مقامی افراد یہ مانتے ہیں کہ سورج غروب ہونے کے بعد یہاں جن یا روحیں گردش کرتی ہیں۔ یہ چٹانیں اتنی نرم ہیں کہ ہر بارش یا طوفان کے بعد ان کی شکل میں معمولی تبدیلی آ جاتی ہے، یعنی یہ منظر مستقل نہیں بلکہ وقت کے ساتھ بدلتا رہتا ہے۔ اگر کوئی شخص 10 سال پہلے یہاں آیا ہو تو ممکن ہے آج اسے یہ جگہ کچھ مختلف نظر آئے۔ اسی لیے اس ویلی کو ایک زندہ مجسمہ گیلری کی طرح سمجھا جا سکتا ہے، جہاں زمین خود مسلسل نئی شکلیں تراش رہی ہے۔ نمکدان سالٹ کیو آئی لینڈ کے جنوبی حصے میں گہرائی میں نمکدان سالٹ کیو واقع ہے، اور یہ واقعی ایک غیر معمولی قدرتی نظام ہے۔ یہ کوئی چھوٹا سا کیو نہیں بلکہ زمین کے اندر پھیلا ہوا ایک وسیع سلسلہ ہے جو 6 کلومیٹر سے بھی زیادہ لمبا مانا جاتا ہے، اور اسے دنیا کی طویل ترین سالٹ کیو میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہاں داخل ہو کر ایسا لگتا ہے جیسے آپ ایک ایسی دنیا میں آ گئے ہوں جو مکمل طور پر نمک سے بنی ہوئی ہے۔ دیواروں پر سرخ، جامنی اور سفید رنگوں کی لیئرز اس طرح جمی ہوئی ہیں جیسے کسی نے زمین کے اندر رنگ بکھیر دیے ہوں۔ جیسے جیسے آپ اندر بڑھتے ہیں منظر اور بھی عجیب اور حیران کن ہوتا جاتا ہے۔ چھت سے لٹکتے نمک کے لمبے سٹرکچرز جو برف کے ٹکڑوں جیسے لگتے ہیں، اور بہتی ہوئی سالٹ فارمیشنز جو جمے ہوئے آبشاروں کا منظر پیش کرتی ہیں۔ یہاں کی ہوا انتہائی صاف محسوس ہوتی ہے، اس لیے کچھ لوگ خاص طور پر یہاں صرف سانس لینے کے تجربے کے لیے بھی آتے ہیں۔ یہ جگہ باہر کی دنیا کی ہلچل سے بالکل مختلف ہے، جہاں اوپر زمین پر تیل کی قیمتوں اور سمندری راستوں کی باتیں ہوتی ہیں، وہیں یہ کیو ایک خاموش، چمکتی ہوئی اور پرسکون دنیا کی طرح ہے۔ یہ سارا نظام ہزاروں سال میں بنا ہے، جب نمک زمین کی لیئر سے اوپر آتا رہا اور آہستہ آہستہ ایک زیر زمین دنیا بن گئی، جسے اوپر کی دنیا سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ سمندر کی طرف رخ کیے ایک اونچی چٹان پر آپ کو ڈارک ہولز کی ایک لائن بھی نظر آتی ہے، جو دراصل ایک نیچرل اور مین میڈ سسٹم کا کمبینیشن ہے۔ ان میں سے کچھ کیوز نیچر نے بنائی جبکہ کچھ کو انسانوں نے تراشا۔ یہی جگہیں ماضی میں پناہ گاہ کے طور پر بھی استعمال ہوتی تھیں، خاص طور پر اس وقت جب سمندری حملوں یا سمندری ڈاکوؤں کا خطرہ ہوتا تھا۔ ان کیوز کے اندر ٹنلز اور چھوٹے کمروں کا ایک پیچیدہ جال ہے جہاں لوگ خود کو محفوظ رکھتے تھے۔ دیواروں پر بنے نشانات اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ مختلف ادوار میں مختلف لوگوں نے اسے پناہ کے طور پر استعمال کیا۔ چھوٹی کھڑکیوں جس سے سوراخوں سے باہر دیکھیں تو سمندر کا واضح منظر دکھائی دیتا ہے، جو اس جگہ کو نگرانی کے لیے بھی اہم بناتا ہے۔ یوں یہ علاقہ صرف چھپنے کی جگہ نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا مقام تھا جہاں سے لوگ خطرات پر نظر رکھتے تھے اور اپنی بقا کے لیے تیار رہتے، اور اس کے ساتھ وہ سمندر کے ساتھ جینے اور اسے سمجھنے کے طریقے بھی سیکھ رہے تھے۔ لنچ شپ یارڈ میں آپ کو لکڑی کی بہت بڑی کشتیاں نظر آتی ہیں، کچھ تو 30 میٹر سے بھی زیادہ لمبی ہیں، جو ساحل پر اس طرح کھڑی ہوتی ہیں جیسے ریت میں سے ابھرتے ہوئے جائنٹ کریچرز ہوں۔ ان کشتیوں کو لنچ کہا جاتا ہے، اور ان کی تعمیر ایک ایسی روایت ہے جسے یونیسکو نے بھی تسلیم کیا ہے۔ یہاں کی سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ کاریگر کسی قسم کا بلو پرنٹ یا ماڈرن ٹیکنالوجی استعمال نہیں کرتے، سب کچھ صرف یادداشت اور تجربے کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ یہ ہنر نسل در نسل منتقل ہوتا آیا ہے۔ ان کشتیوں کی تعمیر کے لیے مضبوط ساگون کی لکڑی استعمال کی جاتی ہے، جو ہندوستان اور برما جیسے علاقوں سے لائی جاتی ہے۔ کاریگر سادہ اوزاروں جیسے آری اور ہتھوڑے کی مدد سے لکڑی کے ہر خم اور ہر حصے کو بڑی مہارت سے تراشتے ہیں۔ اس دوران لکڑی پر پڑنے والی ضربوں کی مسلسل آواز ایک خاص تال پیدا کرتی ہے، جو صدیوں سے اس جگہ کی پہچان بن چکی ہیں۔ حیرت انگیز طور پر یہ لکڑی کی کشتیاں اتنی مضبوط اور متوازن ہوتی ہیں کہ لمبے سمندری سفر کر سکتی ہیں، یہاں تک کہ ایسٹ افریقہ تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، اور کئی دہائیوں بلکہ 100 سالوں تک پانی میں قائم رہ سکتی ہیں۔ فولاد اور میزائلوں کی دنیا میں بھی لکڑی کی کشتی اور پرعزم سیلر ہارموز کی لہروں پر حکومت کر سکتے ہیں۔ ویلی آف اسٹیچوز اگر ریمبو ویلی کو رنگوں کی دنیا کہا جائے تو ویلی آف دا اسٹیچوز کو نیچر کی ایک حقیقی مجسمہ سازی کی نمائش سمجھا جاتا ہے۔ جیسا کہ اس کے نام سے پتہ چلتا ہے، یہ وادی عجیب و غریب پتھروں کی شکلوں سے بھری ہوئی ہے جو مجسموں سے ملتی جلتی ہیں۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس میں انسانی مداخلت نہیں ہے، یہ سب لاکھوں سالوں تک ہوا اور پانی کے کٹاؤ سے خود بخود بنی ہیں۔ اس ویلی کے آگے بڑھتے ہوئے اچانک آپ کے سامنے تقریباً 25 سے 30 میٹر اونچی سیدھی چٹان آ جاتی ہے، جہاں سے پرشین گلف کا نیلا پانی صاف نظر آتا ہے۔ سرمئی اور بھوری چٹانوں کے ساتھ گہرے نیلے سمندر کا کنٹراسٹ ایک نہایت دلکش اور یادگار منظر بناتا ہے۔
ہوا کے دنوں میں جب تیز ہوائیں ان کریکس اور غار نما ساختوں سے گزرتی ہیں تو سیٹیوں اور سرگوشیوں جیسی آوازیں پیدا ہوتی ہیں۔ مقامی لوگ کہتے ہیں کہ یہ وادی جیسے خود بخود بول رہی ہو یا گنگنا رہی ہو، جو اس جگہ کے پراسرار ماحول کو مزید گہرا کر دیتا ہے۔ پرتگیز فورٹ سمندری تجارتی راستوں پر اپنے غلبے کے دوران پرتگیز امپائر کی سب سے نمایاں باقیات میں سے ایک پرتگیز فورٹ 500 سالوں سے آئی لینڈ کے شمالی کنارے پر کھڑا ہے۔ فورٹ کی تعمیر مقامی کورل راکس کو استعمال کرتے ہوئے اسپیشل موٹرز کے ساتھ مل کر کی گئی تھی، جس سے موٹی مضبوط ریڈش براؤن دیواریں بنی تھیں۔ فورٹ کے اندر سب سے زیادہ متاثر کن خصوصیات میں سے ایک قدیم چرچ ہے۔ آئی لینڈ کی شدید گرمی سے بچنے کے لیے پرتگیز نے اس چرچ کو زمین کے نیچے بنایا تھا۔ اس میں محرابی چھتیں اور گوتھک اسٹائل پلرز آج بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ ارد گرد پھیلی زنگ آلود توپیں اس بات کی یاد دلاتی ہیں کہ کبھی یہ جگہ سمندری راستوں پر کنٹرول کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ کیونکہ آئی لینڈ پر میٹھے پانی کی کمی تھی، اس لیے فورٹ کے اندر بارش کا پانی جمع کرنے کا ایک مکمل نظام بنایا گیا، جو طویل محاصروں کے دوران فوج کے لیے نہایت اہم تھا۔ لافٹ ولیج اس بستی کی سب سے نمایاں پہچان اس کی چھتوں پر کھڑے اونچے ٹاورز ہیں، جنہیں ونڈ ٹاور یا ونڈ کیچرز کہا جاتا ہے۔ یہ ایک قدیم مگر نہایت ذہین نظام ہے، جس کے ذریعے سمندر کی ٹھنڈی ہواؤں کو پکڑ کر گھروں کے اندر پہنچایا جاتا تھا تاکہ سخت گرمی میں رہائش کو ٹھنڈا رکھا جا سکے۔ یہاں ایک اور حیرت انگیز نظام بھی موجود ہے، جسے تالا ویلز کہا جاتا ہے۔ قدیم لوگوں نے 366 کنویں کھودے تھے، ہر دن کے لیے ایک۔ روزانہ صرف ایک کنواں کھولا جاتا تھا تاکہ پانی متوازن طریقے سے استعمال ہو اور سال بھر ذخیرہ برقرار رہے۔ لافٹ کی خواتین ایک خاص ماسک پہنتی ہیں جسے بورگا کہا جاتا ہے۔ یہ صرف روایت نہیں بلکہ عملی ضرورت بھی تھی۔ چہرے کو دھوپ اور ریت سے بچانے کے لیے وقت کے ساتھ یہ ماسک ثقافتی نشان بن گیا، جو خوبصورت رنگوں اور کڑھائی سے سجا ہوتا ہے۔ ہارا فارسٹ ہارا فارسٹ کیشم کا ایک ایسا ماحولیاتی عجوبہ ہے جو سمندر کے بیچوں بیچ خواب جیسا سرسبز منظر پیش کرتا ہے۔ یہ عام جنگل نہیں بلکہ ایک منگرو ایکو سسٹم ہے، جسے یونیسکو نے بایوسفائر ریزرو کا درجہ دیا ہے۔ یہ فارسٹ دن میں 2 بار اپنا روپ بدلتا ہے۔ جب سمندر کا پانی چڑھتا ہے تو درخت ایسے لگتے ہیں جیسے پانی پر تیر رہے ہوں، اور جب پانی اترتا ہے تو ان کی جڑیں باہر آ کر نمکین زمین میں پھیلی نظر آتی ہیں۔ یہاں کا مرکزی درخت ایویسینیا مرینا ہے، جو ایک حیرت انگیز صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ سمندر کا کھارا پانی جذب کر کے اس میں سے نمک الگ کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ جنگل سال بھر سرسبز رہتا ہے۔ اس درخت کا سائنسی نام مشہور پرشین فلاسفر اور فزیشین ابن سینا سے منسوب ہے، جو تقریباً 8000 ایکڑ پر پھیلا ہوا ہے۔ ہارا فارسٹ ونٹر میں شمال سے جنوب کی طرف سفر کرنے والے ہزاروں نقل مکانی کرنے والے پرندوں کے لیے ایک مثالی محفوظ پناہ گاہ بھی ہے۔ کیشم کے لوگ طویل عرصے سے ہارا فارسٹ کے پودوں کو مویشیوں کے لیے غذائیت سے بھرپور خوراک کے طور پر استعمال کرتے آئے ہیں، لیکن اس نازک ماحولیاتی نظام کو محفوظ رکھنے کے لیے اس کی کٹائی سختی سے محدود رکھی جاتی ہے، خاص طور پر مسندم آئی لینڈ کے شمالی حصوں میں۔ کمزار ولیج کمزار ولیج ایک نہایت الگ تھلگ اور منفرد ولیج ہے، جو ہائی لائم اسٹون کلیفز اور اسٹریٹ آف ہارموز کے درمیان چھپا ہوا ہے۔ یہاں پہنچنے کا واحد راستہ کشتی یا ہیلی کاپٹر ہے۔ اسی تنہائی نے اس کی ثقافت اور منفرد زبان کمزاری کو صدیوں تک محفوظ رکھا ہے۔ گرمیوں میں یہاں کا موسم شدید ہوتا ہے، جس کے باعث لوگ چند ماہ کے لیے عارضی ہجرت کر جاتے ہیں اور موسم بہتر ہوتے ہی واپس آ جاتے ہیں۔ کمزار براہ راست اسٹریٹ آف ہارموز کے کنارے واقع ہے، اور یہاں کے ساحل سے گزرتے ہوئے بڑے بڑے آئل ٹینکر صاف نظر آتے ہیں، جو سمندر پر چلتی ہوئی عمارتوں جیسے لگتے ہیں۔ 700 سال پرانا یہ ولیج سمندر سے جڑا ہوا ہے، جہاں فشنگ اہم سورس آف انکم ہے۔ چونکہ زمین ہموار نہیں، اس لیے مکانات ایک دوسرے کے بہت قریب بنائے گئے ہیں، جو اس ولیج کی خاص پہچان ہے۔ ہنگم آئی لینڈ ہنگم آئی لینڈ پرشین گلف کا ایک چھوٹا مگر نہایت پرسکون آئی لینڈ ہے، جو کیشم کے قریب واقع ہے۔ یہاں کی سب سے بڑی کشش اس کا شفاف پانی اور جنگلی ڈولفنز ہیں۔ صرف ایک چھوٹی کشتی کی سواری کے بعد آپ ڈولفنز کو اپنے ارد گرد تیرتے اور کھیلتے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ آئی لینڈ ابھی تک بڑی حد تک قدرتی حالت میں ہے، جس کی وجہ سے یہاں کی بایو ڈائیورسٹی محفوظ ہے۔ یہاں ہرن، کچھوے، رنگ برنگی مچھلیاں اور دیگر مرین لائف آسانی سے دیکھی جا سکتی ہیں۔ اسٹریٹ آف ہارموز صرف ایک راستہ نہیں بلکہ ایک ایسی دنیا ہے جہاں طاقت، خوبصورتی اور راز ایک ساتھ ملتے ہیں۔ ایک طرف یہی جگہ دنیا کی توانائی کی سب سے اہم گزرگاہ ہے،
تو دوسری طرف یہی زمین نیچرل بیوٹی، ہسٹری اور کلچر کا خزانہ بھی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور سب سے اہم بات کامنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ اس وقت دنیا کے کس شہر یا ملک سے ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ آپ کا ایک چھوٹا سا کامنٹ ہمیں بتاتا ہے کہ ہماری محنت کن کن دلوں تک پہنچ رہی ہے۔